अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तथनिया और यानी मुसन्ना और जम और मुदक्कर सालिम का इराब आप पढ़ चुके हैं। नहव का यही तो एक हुस्न है। यानी आप नहव की कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें वो मसाइल जो आपने पहले पढ़े होते हैं और वो बार बार तकरार होता है और फिर वो फन पुख्ता हो जाता है ना। अगर किसी को पहली दफा समझ नहीं आया था या अ, आधा समझ आ गया, कुछ समझ आ गया, कुछ चीज़ों में गहराई ना हो सकी और दकीक मसाइल समझ ना आ सके, पर जो जो आप दर्जा बदर्जा ऊपर जाते हैं तो फिर वही मसाइल तकरार के साथ आते हैं। नहव में कोई नए मसाइल तो कम आते हैं ना। जो बुनियादी जुज़वी मसाइल हैं वो तो सारे यही हैं इराब के और सारे। लेकिन यह है कि उनका तकरार होता है। और पहले अगर आपने मुख्तसर पढ़े थे अब वो मुफस्सल आ रहे हैं, पहले अगर उर्दू की किताब में पढ़े थे अब वो अशार की सूरत में आ रहे हैं और साथ उनकी शरह भी आ रही है। इराबुल मुसन्ना, तस्निया का इराब क्या है? सादी सी बात है जी। तस्निया, तो पहले तो तस्निया कहते किसको हैं? तस्निया कहते हैं मुफरद के आखिर में मखसूस इजाफा की वजह से जो, पहले लिखना चाहिए, जो इसम मुफरद के आखिर में, उसके मुफरद के आखिर में मखसूस एक मुअय्यन इजाफा की वजह से दो पर दलालत करे, उसको तस्निया कहते हैं। मुफरद के आखिर में एक मुअय्यन इजाफा की वजह से जो दो पर दलालत करे उसको तस्निया कहते हैं। ठीक है। मा यदुल्लु अला इस्नैनि बिसबब ज़ियादतिन मुअय्यनतिन फी आखिर मुफरदिही, उसके मुफरद के आखिर में एक मुअय्यन इजाफा ज्यादती की वजह से दो अफराद पर दो पर दलालत करे, उसको तस्निया कहते हैं, तस्निया हकीकी। फिर इसको जो बनाने का तरीका है उसी से उसका इराब भी वाज़ेह हो जाता है। एक इसकी सूरत है जो अलिफ के साथ बनती है और दूसरी उसकी सूरत है जो या के साथ बनती है। अलिफ के साथ उसकी बनती है रफ़ई हालत, रफ़ई सूरत, और या के साथ बनती है नस्बन व जर्रन। ठीक है जी। अच्छा, मुफरद के आखिर में, यानी मुफरद है, ये लफ्ज़ है मुफरद, इसके आखिर में रफ़ई हालत में अलिफ नून का इजाफा करेंगे मुफरदान हो जाएगा। और अगर इसके आखिर में या और नून का इजाफा करेंगे तो ये तस्निया हो जाएगा। तस्निया का जो नून होता है, नून मकसूर, इसके आखिर में लगाते हैं, यानी रफ़ई हालत में मुफरद के आखिर में अलिफ, उसका माकबल तो मफ्तूह ही होगा, और आखिर में नून मकसूर लगाते हैं मुफरदानी। और नस्बन व जर्रन, नस्बी और जर्री हालत में मुफरद के आखिर में या साकिन, माकबल मफ्तूह और नून मकसूर लगाने से बनता है। ये तस्निया हकीकी है जिसका उसके मुफरद में वाहिद मौजूद हो और उस मुफरद से उसको दो का माना उससे लिया गया हो, दो अफराद पर दलालत के लिए बनाया गया हो, इसको कहते हैं तस्निया हकीकी। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो दो के अदद पर दलालत करते हैं। मिसाल के तौर पर इत्नानी और इत्नतानी, ये तस्निया नहीं है। ये तस्निया, तस्निया है या नहीं है? बताएं जी। तस्नीया तो है लेकिन नहीं है। हकीकी नहीं है। हाँ, हम इसको तस्निया कहते, तस्निया नहीं है, यानी ये तस्निया साथ बोल देते हैं, तस्निया हकीकी नहीं है। तस्निया हकीकी नहीं है।
ٹھیک ہے. تسنیہ حقیقی وہ ہوگی، مطلب یہ ہم نے کوئی اس نون سے اسنان تو نہیں بنایا نا، یا اسناتون، اسناتون سے ہم نے اسنتان تو نہیں بنایا نا. ہاں، تسنیہ حقیقی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں رجلن اور الف نون کا اضافہ کرتے ہیں، یا نون کا، تو آپ کہتے ہیں رجلان رجلین، فارسون فارسان فارسین، کتابن کتابانی کتابین. یہ تسنیہ حقیقی ہے. باقیوں کو کہتے ہیں ملحقات، یعنی ایسے اسماء ہیں جو اعراب میں تثنیہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں. اس میں اثنان اور اثنتان کے دو عدد بھی ہیں جو دو کے عدد پر دلالت کرتے ہیں، دو کی گنتی پر دلالت کرتے ہیں مذکر و مؤنث کے لیے. تو ان کو بھی تثنیہ والا اعراب رفعی حالت الف کے ساتھ اور نصبن و جرن یا کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. دو اور الفاظ ہیں، کلا اور کلتا. ہاں، کلا اور کلتا کو بھی تثنیہ والا اعراب دیا جاتا ہے، نسبی رفی حالت میں الف کے ساتھ اور نسبی جری حالت میں یا کے ساتھ. لیکن ان کے تثنیہ والا اعراب آنے کی شرط کیا ہے؟ کہ یہ مضاف مضاف ہوں اور اسم ضمیر کی طرف مضاف ہوں. اگر یہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں گے تو پھر ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، کلا کلا ہی رہے گا، اور پھر ان کا اعراب قصر کے ساتھ آئے گا، اسم مقصور کی صورت میں کی طرح آئے گا تینوں حالتوں میں. آپ کہتے ہیں کلاہما کلیہما، ٹھیک ہے، کلتاہما کلتیہما. یہ تثنیہ والا اعراب آئے گا جب یہ اسم ضمیر کی طرف، یعنی ہما ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے، اور مضاف بھی یہ تثنیہ کی ضمیر کی طرف ہی ہوں گے. کلا ہم یا کلا ہم، کلئی ہم، وہ نہیں آئے گا. اچھا، جب یہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں، کلر رجلین، یہ مضاف ہیں، الرجلین مضاف الیہ ہے. اچھا، یہ آپ کہتے ہیں جاء کلر رجلین، آپ کہتے ہیں رأیتو کلر رجلین. یہ چاہے نسبی حالت میں آئے چاہے رفعی حالت میں آئے، جب یہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوگا تو اس وقت اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. رفعی حالت میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، نسبی حالت میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور جری حالت میں کسرہ تقدیری کے ساتھ. جی، یہ تثنیہ کا اعراب ہو گیا. اعراب المثنى، مثنى کا اعراب، تثنیہ کا اعراب، بالالف ارفع المثنى، بالالف ارفع المثنى وکلا، بالالف ارفع المثنى وکلا، اذا بمضمر مضافا وصلا، کلتا کذاک، کلتا کذاک اثنان واثنتان کابنین وابنتین یجریان، وتخلف الیا فی جمیعها الالف، نہیں الف پڑھ دیا، وتخلف الیا فی جمیعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. تو رفع دے مثنیٰ کو، ارفع تو رفع دے، تو رفع دے المثنیٰ تثنیہ کو، بالالف الف کے ساتھ، وکلا اور کلا کو بھی، کلتا قضا کا، کلا اور وکلا اور کلا کو بھی، اذا جب، بمضمرن
जब वो किसी ज़मीर के साथ आए मुदाफन, इस हाल में कि मुजाफ हो वसीला उसको मिलाया जाए। यानी असल में ये था इज़ा वसीला मुदाफन बे मुदमरिन, जब उस किला को मिलाया जाए बेमुदमरिन किसी ज़मीर के साथ मुदाफन, इस हाल में कि वो किला मुजाफ हो के इस्तेमाल हो। जब उसको किसी इसम ज़मीर के साथ मुजाफ के तौर पर मिलाया जाए तो उस वक़्त किला का इराब भी आप अलिफ के साथ देंगे। किलता कज़ा का, किलता भी ऐसे ही है। किलता कज़ा का, किलता भी ऐसे ही है जैसे किला है। किलता भी किला की तरह है जब उसको किसी इसम ज़मीर की तरफ मुदाफ करके मिलाया जाए। इत्नानी वस्नतानी कबनैनी वब्नतैनी यजरियानी, और इत्नानी और इस्नतानी की दो जो हर्फ इसम हैं वो इब्नैन और इब्नतैन की तरह हैं। जैसे इब्नैन को आप तस्निया वाला इराब देते हैं नस्बी हालत में और जरी हालत में या के साथ, और रफ़ी हालत में इब्नान इब्नतानी अलिफ के साथ। कहते हैं इत्नानी वत्नतानी, ये दो इसम भी कब नईन वबनतईन इब्नैन और इब्नतैन की तरह यजरियान जारी होते हैं इराब में। इनका इराब भी वही है तस्निया वाला। व तखलुफुल या, और या नायब बनती है फी जमीहा इन सब में, तस्निया हकीकी में भी, किला और किलता में भी जब वो मुजाफ हो रहे हों किसी जमीर की तरफ, और इस्नान और इस्नातान के अंदर भी, इन सब में या पीछे आती है नायब बनती है अल अलिफ, अलिफ का। क्योंकि ऊपर बताया था कि आप रफा दो अलिफ के साथ। अब नसब और जर कैसे दिया जाए? कहते हैं बाद में आती है या जानशीन बनती है, नायब बनती है, बाद में आती है या, पीछे आती है या, फी जमीहा इन सब में, तस्निया हकीकी में भी, इस्नान और इस्नातान में भी, किला और किलता में भी जब वो किसी जमीर की तरफ मुजाफ हो रहे हो, किसके पीछे आती है? अल अलिफ, अलिफ के पीछे आती है, यानी वो इराब की अलामत बनती है जर्रन व नस्बन, जर्री हालत में और नस्बी हालत में। इन सब में नस्बी और जर्री हालत में या अलिफ के पीछे आती है। बाद फतहिन, ऐसे फतह के बाद, कद उलिफ, जिसको साथ मुवाफकत की गई हो, यानी ऐसे फतहा के बाद जो अपने मुवाफिक होता है अपने माँ बाप के। बिल अलिफ फाइल मुसन्ना वकिला, तू तस्निया को अलिफ के साथ रफा दे और किला को भी। किला के लिए शर्त यह है इज़ा वुसिला, अब मैं इसको यानी इबारत को नसर बना के पेश कर रहा हूँ। इज़ा वुसिला जब उस किला को मिलाया जाए बेमुदमरिन किसी जमीर के साथ मुजाफन, इस हाल में कि वो किला मुजाफ होके इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको भी रफी हालत अलीफ के साथ दो। किलता कजा का, किलता भी इसी तरह है जैसे किला है। इस्नानी वस्नतानी कब नईन वबनतैन यजरियानी, इस्नानी और इस्नाताइन भी इब्नैन और इब्नतैन की तरह दोनों जारी होते हैं। तखलुफुल या, और या आ जाती है फी जमीहा इन सब में, अल अलिफ अलिफ की जगह में, जर्रन व नस्बन जर्री और नस्बी हालत में, बाद फतहिन ऐसे फतह के बाद, कद उलिफ जिसको साथ मिलाया गया है, यानी मा कबल के फतह के साथ।
ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی ان مما تنوب فیہ الحروف عن الحرکات الاسماء الستہ، مصنف نے ذکر کیا کہ بے شک مما اس میں سے تنوب فیہ الحروف عن الحرکات الاسماء عن الحرکات، جس میں واو الف یا اعراب میں حرکات ثلاثہ یعنی ضمہ فتحہ کسرہ کا نائب بنتے ہیں، ان میں سے ایک تو ہے الاسماء الستہ، تو اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم کا باب، فقط تقدم الکلام علیہا اور ان پر کلام گزر گیا ہے۔ ثم ذکر المثنى، پھر مصنف نے تثنیہ کا ذکر کیا ہے، وہو مما یعرب بالحروف، اور تثنیہ بھی انہی اسماء میں سے ہے جس کو حروف کے ساتھ واو الف یا کے ساتھ، یعنی واو تو آتی نہیں ہے تو اس کو بھی حروف کے ساتھ یعنی الف اور یا کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ وحدہ، جی سوال ہے جی آپ کا۔ جی استاد محترم، یہ جو قد الف ہے اس کا نہیں سمجھ آیا۔ مطلب ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے یا سے پہلے جو فتح ہے، ہاں، مطلب جو اس کے یہ، ساتھ جو اس کے پہلے آئے اس کے ساتھ، اچھا یا سے پہلے مطلب ہاں جیسے کہتے ہیں یا ما قبل ہم کہتے ہیں مفتوح۔ الف ما قبل تثنیہ میں ہم کہتے ہیں نا رفعی حالت میں الف ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسور، اور نسبی اور جری حالت میں یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور۔ مکسور، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ وحدہ، اس تثنیہ کی تعریف یہ ہے، لفظ ایسا لفظ دال علی اثنین ہے جو دو پر دلالت کرے، بزیادت فی آخر ہی، اس کے آخر میں اضافہ کی وجہ سے، صالح للتجرید، جس کو جو الگ کرنے کے لیے درست ہو، جس کو الگ الگ کیا جا سکے۔ میں سمجھاتا ہوں کہ صالح للتجرید کا کیا مطلب ہے۔ تثنیہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو پر دلالت کرے، بزیادت فی آخر ہی، اس کے آخر میں ایک زیادت کی وجہ سے، اس کے آخر میں ایک زیادت کی وجہ سے۔ اچھا جی، لفظ ایسا لفظ، تثنیہ ایسا لفظ ہے جو دلالت کرے دو پر، بزیادت اضافہ، فی آخر ہی ہم کہتے ہیں فی آخر مفرد ہی، صالح للتجرید، یہ جو لفظ ہوتا ہے، یہ جو زیادت ہے، یہ زیادت اس سے الگ کی جا سکتی ہے، وہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ رجلان کہتے ہیں، یہ آپ نے زیادت کی ہے تو یہ صالح للتجرید ہے، آپ اس کو اس زیادت کو ختم کر دیں تو لفظ اپنے مفرد حالت میں واپس لوٹ آئے گا۔ وعطف مثل ہی علیہ، اور اس بات کا بھی کے لیے بھی درست ہوتا ہے کہ اس جیسے کا اس پر عطف ڈالا جا سکے، اس جیسے اسم کا اس پر عطف ڈالا جا سکتا ہے۔ تو سادہ تعریف جو آپ کو بتائی شاید آپ نے پہلے بھی یہی یاد کی ہو کہ لفظ اسم یدل علی اثنین بزیادت معینت فی آخر مفرد ہی، ٹھیک ہے، ایسا اسم جو اپنے مفرد کے آخر میں کسی معین اضافہ کی وجہ سے دو پر دلالت کرے، دو افراد پر دلالت کرے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ صالح للتجرید، اس کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ ایک کلمہ بنا، مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک کلمہ ہے رجل، یہ رجل کا کلمہ، اس کو آپ تجرید نہیں کر سکتے، اگر آپ را کو اتار دیں گے یا جیم کو یا لام کو یا کسی بھی کلمے کو تو یہ کلمہ کا اپنی بناوٹ ہی باقی نہیں رہے گی، لیکن چونکہ یہ کلمہ پہلے رجل تھا
آپ نے الف اور نون کا اضافہ کیا ہے تو تجرید کا مطلب مجرد کرنا، اس کو خالی کر دینا، تو اس اضافت کو ہٹانا کے لیے درست ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی صحیح ہوتا ہے کہ عطفن مثل ہی علیہ ہے، اور اس جیسے کا اس پر عطف ڈالنا بھی درست ہوتا ہے، آپ اس پر اس جیسے کا عطف بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جاء رجلانی و غلامانی، دو آدمی آئے اور دو نو عمر لڑکے آئے، اس جیسے کا اس پر عطف بھی ڈال سکتے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ جاء رجل و رجل، فیدخل فی قولنا، ہمارے کہنے میں لفظ دال علی اثنین، دو پر دلالت کرے، اس میں داخل ہو گیا المثنی جس کو ہم تثنیہ حقیقی کہتے ہیں، تثنیہ حقیقی بھی اس میں آ گیا، نحو الزیدان والالفاظ الموضوعۃ الاثنین، اور وہ الفاظ جو دو کے عدد پر دلالت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی دلالت ہی یہ ہے، وہ وضعی کیے گئے دو پر دلالت کرنے کے لیے، جیسے شفعون۔ اب شفعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑا، زبان. جوڑا، ہاں، جی جی. ڈبل جوڑا، ٹھیک ہے، یہ جفت، وطر، ہاں اس کو آپ بولتے ہیں، اکثر وطر، وتر کے مقابلے میں شفع. شفعون بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں آپ دیکھیں شفعون کا مطلب ہے جوڑا، جفت۔ اب اس کی آپ تثنیہ لائیں تو آپ کہیں گے یہ پہلے ہی دو پر دلالت کر رہا ہے، جوڑا ہوتا ہی وہ ہے جو دو ہو، تو آپ اس کی بھی تثنیہ لائیں گے تو آپ کہیں گے شفعانی، شفعینی، سمجھ گئے بات؟ تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس کا تو اپنا معنی ہی دو ہے، یہ پہلے ہی دو پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کو وضعی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دو پر دلالت کرے، ایک جوڑے پر دلالت کرے جو سنگل سنگل نہیں ہے، وطر نہیں ہے، بلکہ یہ جوڑا ہے، تو بے شک وہ جوڑا ہے لیکن وہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہی ہے، تو آپ اس کے، یعنی یہ لفظاً تو مفرد ہے نا، شفعون اپنے لفظ کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی لفظی وضع کے اعتبار سے تو یہ مفرد ہے، ہاں معنوی اعتبار سے یہ جوڑا پر، دو پر دلالت کرتا ہے، تو ہم معنی کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے لفظ کو دیکھیں گے، وہ مفرد لفظ ہے، تو ہم اس کے آخر میں الف نون اور یا نون کا اضافہ کر کے ہم اس کی تثنیہ بنا لیں گے۔ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا، اچھا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کہا نا بے زیادت فی آخر ہی، کہتے ہیں یہ کہنے سے خارج ہو گیا شفعن کا لفظ، ہم تثنیہ اس کو کہتے ہیں کہ جب مفرد کے آخر میں آپ کوئی معین اضافہ کی وجہ سے دو کا معنی لیں، اگر کسی کا آلریڈی پہلے سے دو کا معنی ہے تو بھائی وہ ہم اس کو تثنیہ نہیں کہیں گے، شفعن تثنیہ کا لفظ نہیں ہے، شفعن مفرد ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس تعریف پر پورا نہیں اترتا، تعریف یہ ہے لفظ دال علی اثنین بزیادت فی آخرہ، تو شفعن کا معنی بھی دو ہے، جوڑا ہے، جفت ہے، تو کیا یہ اس کے آخر میں ایک زیادت، مفرد کے آخر میں ایک اضافہ کرنے سے شفعن کا معنی دو یا جوڑا آیا ہے؟ شفعن کے آخر میں کوئی اضافہ کر کے دو کا معنی لیا ہے؟ نہیں نہیں. ہاں، نہیں. ہاں، یہ اس کو وضع ہی اس معنی کے لیے کیا گیا، تو کہتا ہے جب ہم نے کہا کہ تثنیہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے آخر میں ایسا لفظ جس کے آخر میں آپ معین اضافہ کر کے دو کا معنی یعنی دو پر دلالت لیتے ہیں، وہ تثنیہ ہوتا ہے، اور ایسا لفظ جو دلالت ہی دو کے معنی پر کرتا ہے، لیکن اس کے آخر میں کوئی معین اضافہ کر کے وہ دو کا معنی نہیں لیا گیا، اس کو مفرد سے تثنیہ نہیں بنایا گیا، اضافہ کر کے الف نون اور یا نون کا اضافہ کر کے،
تو وہ اس تعریف میں داخل نہیں ہے. اب شفعن کو ہم تثنیہ نہیں کہیں گے، شفعن مفرد ہی کے تثنیہ. جی. ہاں. وخرج استاد محترم بقولنا. جو یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں پہ جو دلالت کرے اس کو تسنیہ کہتے ہیں، تو وہ غلط ہوئی نا تعریف. وہ اس کی معنوی تعریف ہے، اس کا معنی ہے جو دو پر دلالت کرے اس کو لیکن یہ نحوی تعریف نہیں ہے، یہ نحوی تعریف نہیں ہے، یہ فنی تعریف نہیں ہے. وہ معنوی اعتبار سے بھائی جو ایک ہوتا ہے اس کو واحد کہتے ہیں، جو دو ہو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، جو دو سے زیادہ ہو اس کو جمع کہتے ہیں. یہ اس کا معنی ہے، اس کی دلالت ہے، لیکن یہ اس کی بناوٹ یا اس کی نحوی اور فنی علمی تعریف نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی. جی. صحیح. اچھا جی. اب دیکھیں نا، قوم کا لفظ ہے، قوم واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. اسم جمع ہے. ہاں. ہاں. یعنی اپنے معنی کے اعتبار سے یہ ایک مجموعہ، ایک جماعت الناس پہ دلالت کرتا ہے، ایک طائفۃ من الناس پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اپنے لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہی ہے. قوم واحد ہے، قومانی، قومین، اقوام اس کی جمع ہو جائے گی. جی. وخرج بقولنا صالح للتجرید. کہتے ہیں تثنیہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ نے جو اضافت کی ہے اور اس کو تثنیہ بنایا ہے، تو اس تثنیہ میں سے جو اضافت ہے، جو اس کا اضافہ ہے، زیادت ہے، اس کو الگ کرنا درست ہو. تو کہتے ہیں اس سے خارج ہو گیا اثنان. اثنان کا لفظ اس سے خارج ہو گیا، وہ تثنیہ حقیقی کی تعریف پر پورا نہیں اترتا. فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِإِسْقَاطِ الزِّيَادَةِ مِنْهُ. اس سے زیادت کو آپ گرا نہیں سکتے، آپ کو اثنن نہیں کر سکتے، اور اثنتان کو اثنتن نہیں کر سکتے. فلا تقولوا اثنن وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صالح للتجرید وعطف غیره علیہ كالقمرین فإنه صالح للتجرید نقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرین. کہتے ہیں کہ تثنیہ وہ ہوتا ہے، ایک منٹ جی. اس سے تو شیخ صاحب یہ بات غلط ہو گئی کہ یہ اس میں آپ نے یہاں پہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے جیسے پر عطف ہو سکتا ہو، عطف مثلی ہی علیہ، تو یہ بات تو غلط ہو گئی کہ ہاں جی. اچھا، وہ میں نے بتایا تھا نا کہ بعض اوقات مصنف کوئی لفظ استعمال کرتا ہے کوئی بھی، تو اس کے کئی مقصود ہو سکتے ہیں. تو جو انہوں نے استعمال کیا، میں نے کہا اس وقت میں نے کہا تھا نا میں آگے بات کرتا ہوں، اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے وہ دوسرا ہی بیان کیا معنی، جو میں نے کہا تھا رجل و رجل، تو آپ کو یاد ہوگا. تو وعطفن مثل ہی علیہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ رجل بولتے ہیں و رجل بولتے ہیں، رجل و رجل، تو یہ اس جیسے کا اس پر عطف ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ان کو تثنیہ والی صورت میں دیں، آپ کہتے ہیں جا رجل و رجل، تو آپ نے کہا ایک آدمی آیا اور ایک اور آدمی آیا، تو آپ ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رجلانی. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس جیسے کا تثنیہ وہ ہوتا ہے کہ جو مفرد ہے جس کی آپ نے تثنیہ بنائی ہے، آپ اس جیسے کا ہی اس پر عطف ڈال سکتے ہیں، رجل و رجل. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں القمرین، یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی کے اندر القمرین،
یہ القمرین تسنیہ جو ہے وہ عاطفن مثل ہی علیہ کی نہیں ہے، یہ قمرن و قمرن نہیں ہے، یہ اصل میں شمسن و قمرن ہے۔ تو لہٰذا اس کو تسنیہ جو ہے نا جب آپ کہیں گے تو یہ قمرن کا جب لفظ بولا جاتا ہے، قمرین کا یا لفظ بولا جاتا ہے، تو یہاں پر اس کے مثل کا اس پر عطف نہیں آتا، بلکہ اس کے مغایر، اس کے الٹ کا اس پر عطف آتا ہے کہ شمس کے ساتھ، قمر کے ساتھ آگے پھر شمسن ہے، تو یہ اس ان کے کہنے کا، ان کا مراد یہ تھا۔ اچھا جی، کہتے ہیں اسنان اور اسنتان بھی اس تعریف سے خارج ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ان میں تجرید درست نہیں ہے، آپ اسنن اور اسنتن نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے جو یہ کہا عطف مثل ہی علیہ ہے، تو اس جیسے کا اس پر عطف ڈالنا درست ہو، تو کہتے ہیں اس سے ما صالح للتجرید و عطف غیر ہی علیہ ہے، کہتے ہیں اس سے وہ خارج ہو گیا تو جس میں تجرید تو درست ہے۔ تجرید کا مطلب یہ ہے کہ آپ مفرد میں سے الف نون کو اور یا نون کو الگ کر دیں تو پیچھے مفرد بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ایسا لفظ ہے جو ہے تثنیہ کا، تثنیہ حقیقی والی صورت ہے، اس میں مفرد کے آخر میں آپ نے معین اضافہ کر کے آپ نے وہ تثنیہ بنایا ہے، لیکن تجرید تو اس میں درست ہے کہ آپ قمرن بنائیں، قمرین پڑھیں، تو آپ اس کو تجرید کر دیں، یعنی یا نون کو الگ کر دیں تو یہ قمرن پیچھے رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے اس طرح تو درست ہے، لیکن اس جیسے کا اس پر عطف نہیں آتا۔ جب آپ اس کو مفرد کرتے ہیں تو قامرون کے اوپر قامرون کا عطف نہیں، بلکہ قامرین سے مراد، جب عربی کلام میں قامرین بولا جاتا ہے تو اس سے مراد شمسن و قامر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے وہ خارج ہو گیا ما صالح للتجرید، جس میں اضافت کو الگ کرنا تو درست ہو، وعطف غیر ہی علیہ، لیکن اس پر اس کے غیر کا عطف ڈالنا درست ہو، اس کے مثل کا عطف ڈالنا درست ہی نہ ہو۔ کل قمرین فإنہ صالح للتجرید، قمرین کے لفظ میں سے یا نون کی تجرید، اس کو الگ کرنا تو درست ہے، فتقول قمرن، آپ نے تجرید ہٹا دی تو آپ نے قمرن کہہ دیا، وَلَكِنْ يُعْطَفُ عَلَيْهِ مُغَيِّرُهُ لَا مِثْلُهُ، لیکن قمر ان کے اوپر جب آپ عطف ڈالتے ہیں، شمس ان کا عطف آئے گا تو اس کی مثل کا اس پر عطف نہیں آتا، اسی لفظ کا اس پر عطف نہیں آتا، بلکہ قمرین جب آپ لفظ بولتے ہیں پھر آپ اس کی تجرید کرتے ہیں، واحد کے صیغے میں اس کو لے جاتے ہیں، مفرد بنا دیتے ہیں، تو اس کے مثل کا اس پر عطف نہیں آتا۔ قمرین سے مراد قمرن و قمرن نہیں ہے، بلکہ قمرین سے مراد قمرن و شمسن ہے، شمسن و قمرن ہے۔ لاکن یوطف علیہ مغایرہ، لیکن اس پر عطف اس کے مغایر کا، اس کے مخالف کا ڈالا جاتا ہے، لا مثلہ، نہ کہ اس کے مثل کا، نحو قمرن و نحو قمرن و شمسن وہو المقصود بقولہ القمرین، کہتے ہیں جب عرب القمرین کا لفظ بولتے ہیں تو ان کا مقصود یہی ہوتا ہے، قمرن و شمسن، قمرین سے مراد دو قمر نہیں ہوتے۔ تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ تثنیہ اس کو کہتے ہیں جو دو پر دلالت کرے۔ کیا لکھ رہا ہوں؟ پہلی بات دلالت، یعنی اس کا معنی دو والا ہو۔ دوسری بات زیادت ہو مفرد کے آخر میں، زیادتن فی آخرہ۔ تیسری بات صالح للتجرید، صالح للتجرید کا مطلب ہے اضافت نہیں، اضافت نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ اضافت مضاف مضاف الیہ میں استعمال ہوتا ہے زیادہ، زیادت ہی لکھیں۔ زیادت کو ہٹا دینا، تجرید سے مراد تثنیہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے آخر میں آپ نے زیادت کی تھی، آپ اس کی زیادت کو اگر ہٹا دیں تو وہ واحد کے صیغے میں لوٹ جائے۔ چوتھی صورت وہ ہے، یعنی چوتھی اس کی شرط ان نے یہ لگائی ہے کہ تثنیہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ زیادت کو ہٹاتے ہیں،
پھر وہ واحد میں چلا جاتا ہے، تو وہ تسنیہ تھا۔ اب آپ تسنیہ بولنے کے لیے اس جیسے کا اس پر عطف ڈالنا درست ہو، جیسے رجلان کا لفظ آپ بولیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ چار شرطوں کو پورا کرتے ہیں۔ دو پر دلالت کر رہا ہے، جی کر رہا ہے، اس کے آخر میں زیادت ہے، جی رجل ان کے آخر میں الف نون کی زیادت ہے۔ صالح للتجرید ہے، جی ہے تجرید، صالح للتجرید ہے، آپ اس کو رجل کہہ سکتے۔ کیا اس زیادت کو ہٹانے کے بعد، کیا اس رجلان کے لفظ کی جگہ پر، تسنیہ کی جگہ پر، آپ اس جیسے کو اس کے اوپر عطف ڈال کے دو کا معنی لے سکتے ہیں؟ ہاں جی لے سکتے ہیں، رجل و رجل، جبکہ قامرین میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قامرین جب عرب بولتے ہیں تو اس سے مراد شمس و قمرن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ والدین بولتے ہیں، والدین، ٹھیک ہے، تو والدین جب بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، معنوی اعتبار سے تو دونوں ہی والد ہیں، یعنی جنم دینے والے ہیں، لیکن اگر مذکر و مؤنث کو لیا جائے تو ایک اس میں ماں ہوتی ہے تو ایک باپ مراد ہوتا ہے، تو ان پر والدین بول دیا جاتا ہے۔ جی، تو یہ ہوگی تعریف۔ تعریف یہ ہے، یعنی ان کی تعریف کے مطابق ابن عقیل کی تعریف، تسنیہ وہ ہوتا ہے جو ایسا اسم جو دو پر دلالت کرے، مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے، اور وہ اضافہ اس سے الگ کرنا درست ہو، یعنی مفرد میں سے اس اضافے کو آپ الگ کر دیں تو پیچھے مفرد کا پورا لفظ سلامت رہ سکتا ہے۔ جیسے رجلان سے آپ الف نون کو، یا رجلین سے یا نون کو ہٹا دیں تو پیچھے تجرید، اس اضافے کو آپ ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، اس اضافے سے اس کو خالی کر سکتے ہیں۔ اور اس جیسے، یعنی وہ جو لفظ تھا مفرد، جب وہ تسنیہ بنا تو اس نے دو پر دلالت کیا۔ اب تسنیہ کا معنی لینے کے لیے اضافت کو ہٹا کر کیا آپ ایک اور لفظ وہی لا کر دو کا معنی لے لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جا رجلان، دو آدمی آئے۔ اب آپ تجرید کے ساتھ، عطف کے ساتھ دو کا معنی لینا چاہتے تو آپ کہیں گے جا رجل و رجل، ایسا کہنا درست ہے، جی اس میں ایسا کہنا درست ہے۔ لیکن رعیت القمرین، کیا اس میں تجرید تو درست ہے کہ کامرین سے کامرون کر دیں، نہیں، یا نون کو ہٹا دیں، لیکن آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائی تو قمرن و قمرن، بلکہ آپ کہیں گے رائی تو قمرن و شمسن، تو گویا کہ اس قمرن کے اوپر آگے ایک اور قمرن اس جیسے کا عطف نہیں آتا بلکہ شمسن کا عطف آتا، تو یہ بھی تسنیہ کی اس پوری تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ فاشار المصنف بقوله بالالف ارفع المثنى وكلا الى ان المثنى يرفع بالواو بالالف، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تثنیہ کو الف کے ساتھ رفع دیا جاتا ہے، وکذالک شبہ المثنى، اسی طرح جو مشابہ بالمثنى ہوتا ہے، یعنی شبیہ بالمثنى، مثنیٰ کے جو مشابہ ہوتا ہے تثنیہ کے، وَهُوَ كُلُّ مَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُثَنَّى، کہتے ہیں شبہ المثنى میں ہر وہ لفظ آ جاتا ہے جو دو کا معنی دیتا ہو اور اس پر مثنیٰ کی پوری تعریف صادق نہ آتی، جیسے کلا کلتا پہ بھی تعریف صادق نہیں آتی، اسنان اسنتانے پر بھی ثابت نہیں آتی، قامرین پر بھی صادق نہیں آتی۔ وہ جو چار انہوں نے شرائط تعریف میں بیان کی ہیں، وہ چاروں کی چاروں شرطیں جو ہے وہ کلا میں پوری نہیں ہوتی، کلتا میں پوری نہیں ہوتی، اسنان اسنتان میں پوری نہیں ہوتی، اور اس طرح قامرین جیسی مثال میں پوری نہیں ہوتی، جہاں پر دو مغایر لفظوں کو ایک لفظ کے ساتھ تعبیر دے کے تثنیہ بنا دیا گیا ہے، شمسن و قامرن، یا قامرن و شمسن کو تثنیہ کی صورت میں قامرین کہہ دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں شبہ المثنى، اس میں آ جاتا ہے مشابہ بالمثنى بھی اس میں آ جاتا ہے، جو مثنیٰ کے مشابہ ہوتا ہے۔ مشابہ بالمثنى کیا ہوتا ہے؟ کل ما، ہر وہ لفظ، لا یصدق علیہ حد، حد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، جس پر مثنیٰ تثنیہ کی وہ تعریف جو فنی اور نحوی تعریف ہے وہ مکمل طور پر صادق نہیں آتی۔ واشار الیہ المصنف بقولہ وکلا، اور کلا کہہ کر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے،
فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزیادة او شبهها فهو ملحق بالمثنى. کہتے ہیں ہر وہ اسم جس پر تثنیہ کی تعریف صادق نہیں آتی ان اسماء میں سے، ان کلمات میں سے جو دو پر دلالت کرتے ہیں، بزیادت، زیادت کی وجہ سے، او شبہہا، یا اس جیسی کسی چیز کے ساتھ، فہو ملحق بالمثنى، اس کو ملحق بالمثنى کہا جاتا ہے، وہ مثنى نہیں ہوتا. فکلا وکلتا واثنان واثنتان ملحقات بالمثنى، یہ جو چار الفاظ ہیں، کلا، کلتا، اثنان، اثنتان، ملحقات، ان کو ملایا گیا ہے اعراب میں تثنیہ کے حکم کے ساتھ. لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، کیونکہ ان چاروں کے اوپر تثنیہ کی حد، تعریف صادق نہیں آتی. لیکن لا یلحق کلا و کلتا بالمثنى، لیکن شرط ہے، لیکن کلا اور کلتا کو آپ تثنیہ کے ساتھ نہیں ملحق کریں گے، الا، مگر اس صورت میں، اذا اضیفا الی مضمر، مگر یہ کہ جب ان دونوں کو ضمیر کی طرف مضاف کیا گیا ہو، نحو جاءنی کلاہما رأیت کلیہما مررت بکلیہما، جاءتنی کلتاہما رأیت کلتیہما مررت بکلتیہما. فَإِنْ أُضِيفَا إِلَى ظَاهِرٍ، اگر کلا اور کلتا اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں، کانا بالالف رفعا و نصبا و جرا، یہ ہمیشہ الف کے ساتھ استعمال ہوں گے، رفع کی صورت میں بھی، نصب کی صورت میں بھی، اور جر کی صورت میں بھی. نحو جاءنی کلا الرجلین و کلتا المرأتین، رأیت کلا الرجلین و کلتا المرأتین، مررت بکلا الرجلین و کلتا المرأتین. فلهذا قال المصنف وکلا اذا بمضمر مضافا وصلا، اور کلا کا بھی تثنیہ والا ہی اعراب ہوتا ہے جب اس کو ضمیر کے ساتھ مضاف کر کے ملایا جائے. ثم بینا، پھر مصنف نے یہ بات بیان کی ہے، ان اثنین واثنتین یجریان مجری ابنین وابنتین، کہتے ہیں کہ پھر مصنف نے یہ بات بیان کی ہے کہ اثنین اور اثنتین جو گنتی کے دو اسماء ہیں، عدد ہیں، وہ بھی ابنین اور ابنتین کی طرح جاری ہوتے ہیں مذکر و مؤنث میں. فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى، اثنان اور اثنتان کے جو دو اسم ہیں یا دو کلمے ہیں، یہ دونوں مثنیٰ کے ساتھ ملحق ہیں. کما تقدم، وابنان وابنتان مثنن حقیقتاً، اور ابنان اور ابنتان تو دونوں مثنیٰ حقیقی ہیں. ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی، پھر مصنف ابن مالک رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے. یہ تو ہو گئی رفعی حالت کی بات، پہلے شعر میں انہوں نے رفع کی بات کی ہے، اور دوسرے شعر میں انہوں نے التا کی بات کی ہے، اور ساتھ اثنان اور اثنتان کی بات کی ہے. اب نسبی اور جری حالت میں تثنیہ کو کیا کرنا ہے، تو وہاں پر مصنف کہتے ہیں ان الیاء تخلف الالف فی المثنى والملحق بہ، کہتے ہیں کہ یا جانشین بنتی ہے، نائب بنتی ہے الالف الف کی، وہ جو الف رفی حالت میں تھا، نسبی میں آ کے اس کی جگہ پر یا آ جائے گی، جری حالت میں اس کی جگہ پر یا آ جائے گی. فی المثنى مصنف ان الیاء، بے شک یا، تخلف جانشین بنتی ہے، نائب بنتی ہے، الالف الف کی، فی المثنى تثنیہ میں، والملحق بہ، اور ملحق بالتثنیہ میں بھی. فی حالتي الجر والنصب، نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں. وان ما قبلها لا يكون الا مفتوحا، اور بے شک ان دونوں کا ما قبل صرف مفتوح ہی ہوگا. وان ما قبلها، اور بے شک ان کا اس یا کا ما قبل، وان ما قبلها، ہا کی ضمیر یا کی طرف لوٹ رہی ہے، وان، اور بے شک ما قبلها، اس یا کا ما قبل، لا يكون الا مفتوحا، ہمیشہ صرف مفتوح ہوگا. یہ تثنیہ میں شرط ہے. نحو رأیت الزیدین کلیہما مررت بالزیدین کلیہما واحترز بذلك عن یاء الجمع، کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے یا کے ساتھ شرط لگائی کہ ایسی یا جس کا ما قبل ہمیشہ مفتوح ہو، یہ کہہ کر واحترز، اس نے احتراز کیا ہے، بذالک، اس فتح کی قید کے ساتھ،
ان یا الجمع، اس یا سے جو جمع مذکر سالم کی نسبی اور جری حالت میں آتی ہے، فإنما قبلها لا يكون الا مکسورا، پس بے شک وہ جمع مذکر سالم کی جو نسبی جری حالت میں یا آتی ہے اس کا ما قبل مکسور ہی ہوتا ہے۔ نحو مررت بالزیدین وسیاتی ذالک، یہ جمع مذکر سالم کے اعراب میں ان قریب آ جائے گا۔ وحاصل ما ذکرہ، اس کا خلاصہ جو مصنف نے ذکر کیا ہے، ان المثنى وما الحق به يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء، کہ تثنیہ کو اور جو اس کے ساتھ ملحق ہیں ان کو رفع دیا جاتا ہے الف کے ساتھ، اور نصب اور جر دیا جاتا ہے یا کے ساتھ۔ هذا هو المشہور یہی بات زیادہ مشہور ہے۔ والصحیح ان الاعراب فی المثنى والملحق به بحرکت مقدرت علی الالف رفعا والیاء نصبا وجرا۔ یہ نیا مذہب پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، یہی تو شرح ابن عقیل پڑھنے کا مزہ ہے نا جی۔ اچھا جی، جیسے انہوں نے کہا تھا نا اسماء ستہ کے اعراب میں، انہوں نے کہا مشہور تو یہی ہے کہ جب شرائط پوری ہوں تو واو الف یا کے ساتھ اعراب دو، تو رفع کی علامت واو ہے، نصب کی علامت الف ہے، جر کی علامت یا ہے۔ تو کہتے ہیں تثنیہ میں بھی اور اس کے ملحقات میں بھی مشہور تو یہی ہے کہ رفع حالت میں الف اعراب کی علامت ہے، اور نصبی اور جری حالت میں یا اعراب کی علامت ہے۔ کہتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تثنیہ اور اس کے ملحقات میں جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب ظاہری نہیں بلکہ وہ اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ یعنی ان کے ابن عقیل کے کہنے کے مطابق کہ آپ کہیں گے جاء رجلانی، تو اعراب یہ ہوگا رجلان تثنیہ ہے، اس کی رفعی حالت ہے۔ آپ کہیں گے رفعی حالت الف کے ساتھ ہے، ابن عقیل کہیں گے رفعی حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ رأیت الرجلین و مررت بالرجلین، آپ کہیں گے کہ اس کی نسبی اور جری حالت یا کے ساتھ آ رہی ہے، ابن عقیل کہیں گے نسبی حالت فتح تقدیری کے ساتھ ہے، وہ تقدیر ہم نے یا ساکن پر مانی ہے، اور جری حالت فتح تقدیری کے ساتھ ہے، وہ تقدیر ہم یا ساکن پر مانی۔ یہ بھی ایک اختلاف ہو اور یہ بھی ایک سارے مذہب۔ محترم آپ کی آواز نا کم ہو جاتی ہے، گم بھی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آ رہی ہے۔ جی آواز ٹھیک ہے ابھی؟ جی اب ٹھیک ہے سلام علیکم۔ تو اس وقت جب ایسا ایشو آنے لگے تو بتا دیا کریں، ظاہر ہے پھر کلاس کا نقصان تو نہ ہو جی۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تثنیہ کا جو عام اعراب ہے وہ تو یہی ہے مشہور کہ اس کی رفعی حالت میں رفع کی علامت الف ہوگی، اور نسبی اور جری حالت میں نصب اور جر کی علامت یا ہوگی۔ لیکن ابن عقیل کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ تثنیہ کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آتا ہے۔ ہاں،
रफ़ई हालत में आप उसको अलिफ के साथ पढ़ते हैं, उसके पढ़ने की इस्तेमाल रफ़ी सूरत में उसको अलिफ के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और नसब और जर के महल में आप उसको या के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप इसको ये नहीं कहेंगे कि रफ़ा की अलामत अलिफ है और नसब और जर की अलामत या है, बल्कि आप ये कहेंगे रफ़ई हालत में अलिफ पर ज़म्मा तकदीरी है और नस्बी और जरी हालत में या पर फतहा और कसरा तकदीरी है। वो ये कहते हैं बेहरकतिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ रफ़अन। जी, सही बात यह है अन्नल इराब फिल मुसन्ना वल मुल्हक़ बिही, मुसन्ना और उसके मुल्हक़ बिही में इराब होता है बेहरकतिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ रफ़अन, रफ़ई हालत में अलिफ पर हरकत मुक़द्दरा यानी जम्मा के साथ, वल याई वन नस्बन व जर्रन, और या पर हरकत को मुक़द्दर करके यानी फतहा को और कसरा को या पर मुकद्दर मानकर यानी तकदीरी मानकर आप इराब करते हैं, और वो उसका तकदीरी इराब होता है। ये भी एक मजहब है। ये लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त से मुराद ये है कि इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, वमा ज़करहुल मुसन्निफ़ फी अन्नल मुसन्ना वल मुल्हक़ बिही यकूनान बिल अलिफ रफ़अन व बिल याए नस्बन व जर्रन व हुवल मशहूर फी लुग़तिल अरब। कहते हैं कि जो मुसन्निफ ने जिक्र किया है ना तस्निया और उसके मुल्हक के बारे में, कि वो रफ़ी हालत में अलिफ के साथ होते हैं और नस्बी और जरी हालत में या के साथ आते हैं, कहते हैं लुगत अरब में यही इस्तेमाल मशहूर है। वामीन अल अरबी, और अरब में से कुछ ऐसे भी हैं, मैं यजअलुल मुसन्ना वल मुल्हक़ बिही बिल अलिफ मुतलक़न न रफ़अन व नस्बन व जर्रन। ये भी एक मजहब है। यानी पहला जो हमने पढ़ा था वो तो सिर्फ इस्तेमाल में कोई फर्क नहीं था। इस्तेमाल इब्ने अकील भी यही कहते हैं कि जा अर्रजुलानी राईतु रजुलैन पढ़ेंगे, मररतु बिर्रजुलैन पढ़ेंगे। हाँ, इब्ने अकील का और इब्ने मालिक का इख्तिलाफ क्या था? वो कह रहे थे कि रफा की अलामत अलीफ है या जम्मा तकदीरी है। रफा की अलामत के बारे में वो इख्तिलाफ कर रहे थे। अब ये जो दूसरी लुगत आ गई है, ये लुगत ही पूरी दूसरी अलग से आ गई है। ये लुगत क्या है कि आपने इसको हमेशा इसम मकसूर की तरह पढ़ना है, जैसे आप किला और किलता को पढ़ते हैं जब वो इसम जाहिर की तरफ मुजाफ होते हैं। आप इनको या के साथ पढ़ ही नहीं समझ सकते। यानी आप ये कहेंगे जा अर्रजुलानी राईतु रजुलानी मररतु बिर्रजुलानी। कहते हैं मुतलक तौर पर रफ़ई नस्बी जर्री तीनों हालतों में। अरब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जा अज़्ज़ैदान किलाहुमा राईतु ज़ैदान किलाहुमा व मररतु बिज़्ज़ैदान किलाहुमा। नस्बी जर्री और रफ़ई तीनों हालतों में अलिफ के साथ पढ़ते हैं, तो फिर इसका इराब वही है जा आ मूसा राईतु मूसा मररतु बिमूसा। समझ गए बात? अरब में से जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन ये अरब की लुगत में मशहूर नहीं है, और कुरान मजीद यानी तंजील में भी इराब इसके खिलाफ है। तो हम तो तंजील के इराब पर चलेंगे ना। जी, खुलासा समझ आया जी? फिर समझाते हैं। तस्निया के इराब में पहला कौल ये है कि तस्निया नस्बी रफ़ाई हालत में अलिफ के साथ इस्तेमाल होता है, और नस्बी जरी हालत में या साकिन माकबल मफ्तू के साथ इस्तेमाल होता है, और आखिर में दोनों सूरतों में रफ़ी और नस्बी जरी में आखिर में नूने मकसूर होता है इसमें। तो हाँ, अब सवाल यह है कि इस्तेमाल तो यही है, लेकिन रफ़ा की अलामत क्या है तस्निया में? रफ़ा अलिफ। की अलामत, अलामत एराब क्या है? अलामत एराब क्या है? इसमें अलिफ। इख्तिलाफ है, इस्तेमाल में इख्तिलाफ नहीं है। जो इब्ने मालिक कह रहे हैं, जो मशहूर है कि रफा की सूरत में अलिफ के साथ आएगा जा अर्रजुलैन रजुलान राईतु रजुलैन मररतु बिर्रजुलैन, तो वो इब्ने अकील भी और इब्ने मालिक भी वो इस्तेमाल तो ऐसे ही कर रहे हैं, पढ़ा तो ऐसे ही जाएगा। अलामत एराब क्या होगा? तो इब्ने मालिक और मशहूर जो कौल है नहवियों के नजदीक वो यही है कि आप इसको अलिफ और या के साथ इराब देंगे। यानी रफ़ई हालत में
رفع کی علامت الف ہوگا، اور نسبی اور جری حالت میں نصب اور جر کی علامت یا ہوگا۔ اور ابن عقیل کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ استعمال تو ایسے ہی ہوگا الف اور یا کے ساتھ، رفعی حالت میں الف کے ساتھ، نسبی جری حالت میں یا کے ساتھ، لیکن اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی الف کو رفع کی علامت نہ کہو، یا کو نصب اور جر کی علامت نہ کہو، بلکہ آپ یہ کہو کہ رفعی حالت میں الف کے ساتھ آتا ہے تو الف پر ضمہ تقدیری ہوتا ہے، نسبی اور جری حالت میں یا کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت فتحہ اور کسرہ تقدیری ہوتے ہیں یا پر، تو اعراب تقدیری حرکت کے ساتھ آتا ہے، پوشیدہ حرکت کے ساتھ آتا ہے، الف اور یا اعراب کی علامت نہیں ہے، یہ ابن عقیل کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہی سر وہ مذہب ہو کیوں گیا۔ کہتے ہیں سر؟ اس کے پیچھے وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ہاں اس کی وجہ وہ یہ بیان نائب کرتے ہیں کہ ہوتے ہیں۔ دیکھ، ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، نحویوں کے درمیان جب لغت کے قواعد بنے تو اب ایک ہی چیز ہے عرب استعمال کر رہے ہیں، تو بھئی جب امرؤ القیس پڑھ رہا تھا یا عمرو بن کلثوم پڑھ رہا تھا، یا جب اس سے بھی جو ہمارے لیے سب سے اچھی مثال ہے، قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت عربوں کے ہاں تو نحو صرف کے کوئی قواعد تو موجود نہیں تھے نا، کہ وہ تو اپنی بداہتن ایک چیز کو استعمال کیے جا رہے تھے، بولے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی اسی زبان میں جس کو عرب بولتے تھے، فصیح ترین قریش کی جو زبان تھی اس لہجہ پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ اب جب بعد میں عجم کے لوگ کی تو عربی زبان کی تفہیم کے لیے، عربی زبان کی تفہیم کے لیے، اور عربی زبان یا کسی بھی زبان جب ترقی کرتی ہے تو انہوں نے کہا بھئی قرآن مجید کے اندر بھی اور عرب کلام کے اندر بھی تثنیہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو جب رفع میں یعنی اس صورت میں استعمال کرتے ہیں جب فاعل، نائب فاعل، مبتدا وغیرہ بن کے آئے تو اس کو الف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور اس صورت میں اس کو یا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ استعمال تو یہی ہے قرآن میں بھی اور جاہلی شعراء میں بھی اور عرب کے کلام میں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اعراب کیا ہے؟ ہر چیز کا انہوں نے اعراب بنایا نا، کہ 4 علامتیں بنائی، ایک ضمہ، ایک فتحہ، ایک کسرہ اور ایک سکون، جو حرکت کے حذف کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 علامتیں بنائی حروف کی، ایک واو، ایک الف، ایک یا۔ تو اب یہ تثنیہ کو ہم کیا اعراب دیں؟ تو صحیح بات جو بالکل عقل کو اپیل بھی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک صورت میں اس کو الف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، 2 صورتوں میں اس کو یا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ اس کا تقدیری اعراب ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تو جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ واو الف یا اعراب کی علامت ہی نہیں ہے، جو اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اعراب کی علامت صرف رفع کی علامت ضمہ ہے، اور نصب کی علامت فتحہ ہے، جر کی علامت صرف کسرہ ہے۔ تو جب اعراب آئے گا، واو کے الف کے ساتھ کوئی اسم استعمال ہو رہا ہوگا، یا پھر استعمال ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ یا کے ساتھ، تو وہ کہیں گے بھئی یا تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ علامت ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی پھر آپ بتاؤ اس کا اعراب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے آپ اسم مکسور میں جا موسیٰ رئی تو موسیٰ مرر تو بے موسیٰ، اور جا القاضی رئی تو القاضی یا مرر تو بالقاضی، جب آپ اسم منقوص میں 2 صورتوں میں ضمہ اور کسرہ کو تقدیری مانتے ہیں، اور اسم مقصور میں ضمہ، فتح، کسرہ تینوں علامتوں کو تقدیری مانتے ہیں، تو تثنیہ میں آ کے آپ کو کیا مصیبت پڑتی ہے؟ آپ یہاں بھی کہہ دیں جا الرجلان میں ضمہ تقدیری ہے، اور رأیت الرجلین مررت بالرجلین میں فتحہ اور کسرہ تقدیری ہے۔ یہ وجہ ہے ان کے انکار کرنے کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی، کیونکہ وہ تثنیہ میں الف کو اور یا کو اعراب کی علامت، یعنی الف کو رفع کی علامت نہیں سمجھتے، اور یا کو نصب اور جر کی علامت تثنیہ میں وہ نہیں سمجھتے، تو جب وہ اس کو علامت قرار ہی نہیں دیتے تو اعراب تو انہوں نے بھی، مورب تو وہ بھی مانتے ہیں، اس کو مبنی تو نہیں مانتے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس کا اعراب اسم مکسور کی طرح پھر تقدیری ہوگا۔ ہاں، اب جو دوسرا مذہب ہے وہ جو اصل اس سے اختلاف
کافی ہے. وہ تو استعمال میں ہی فرق آ گیا نا، وہ تو استعمال میں ہی فرق آ گیا. اور وہ عرب کے کچھ لوگ ایسے استعمال کرتے تھے اور وہ فصیح بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تینوں حالتوں میں آپ اس کو الف کے ساتھ ہی پڑھیں گے. جاء الرجلانی، رأیت الرجلانی، مررت بالرجلانی. رفی، نسبی، جری تینوں حالتوں میں آپ الف کے ساتھ تثنیہ کو پڑھیں گے. تو پھر اعراب کی علامت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں ضمہ تقدیری، فتحہ تقدیری، کسرہ تقدیری. جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. ضمہ تقدیری، فتحہ تقدیری، کسرہ تقدیری. تو یہ ایک دوسری لغت ہے پوری، وہ استعمال ہی الگ ہے، وہ لہجہ ہی الگ ہے. تو وہ عرب میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت قلیل اقل ہے وہ. آپ نے قرآن مجید میں، حدیث میں اور عرب کے قریش کے کلام میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کبھی. جی. اچھا جی، اب ہم نے پڑھنا ہے کہ بھئی حقیقت اور مجاز کیا ہوتا ہے. حقیقت اور مجاز کیا ہوتا ہے؟ کلام میں حقیقت اور مجاز کا بھی اعتبار ہوتا ہے. حقیقت کس کو کہتے ہیں کلام میں؟ کل بھی اس کی مثالیں دی تھیں. وہ کہتے ہیں جس کہ کے جس لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہو. وضع کیا گیا ہو، یعنی اول وضع میں اول اس کی جو جنم تھا اس لفظ کا، جس معنی کے لیے اس کو اصلاً حقیقتاً اور بنیادی طور پر اس کی فاؤنڈیشن میں جس مقصد کے لیے، جس معنی کے لیے اس کو بنایا گیا، وہ اس کا حقیقی معنی ہے. اس معنی سے ترقی کر کے زبان کے ارتقاء کی وجہ سے وہ کئی معانی میں استعمال ہونے لگ جاتا ہے. ایک ایک لفظ کے 70 معانی آ جاتے ہیں، درجنوں معانی تو موجود ہیں نا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ مولا کو یہ آپ لے لیں، لغت عرب میں یہ چھوٹی لغت کی کتابوں میں ہی صرف اس کے 17 یا 19 معنی تو القاموس وغیرہ میں لکھے ہوئے. تو وہ کہیں گے بھئی المولا لفظ جو آپ بولتے ہیں اس کے 17 معنی ہیں. تو کیا ہر معنی حقیقی معنی ہے؟ ہر معنی یعنی اس لفظ مولا کو ان 70 معانی کے لیے بار بار وضع کیا گیا؟ ایک شخص نے بھی یہ لفظ بولا تو اس معنی کے لیے حقیقتاً بولا، دوسرے نے اس معنی کے لیے بولا الگ، اور ہر معنی دوسرے معنی سے بالکل مختلف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ مولا کا ایک حقیقی معنی ہوگا یا جو اس کے قریب قریب ہے، باقی اس کے جو معنی ہوں گے وہ آگے یعنی وسعت میں توسیع کرتے ہوئے لغت میں اس کو بولا گیا ہے. تو اس کو ہم مجاز کہتے ہیں. مجاز کا مطلب ہی ہوتا ہے نا آگے کراس کر جانا، آپ کا آگے گزر جانا. تو یہ اپنے حقیقی معنی سے گزر کر اس معنی کی وسعت کی طرف چلا گیا ہے. اس کو ہم اصل وضع سے بہت دور نکل گیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہتے ہیں کہ بھئی جوان بیٹا فوت ہو گیا، باپ کی کمر ٹوٹ گئی، تو باپ کی کیا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے؟ باپ معذور ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جی یہ جی یہ جب آپ ہم اپنے محاورہ میں بولتے ہیں کہ کمر توڑ کے رکھ دی، یا اس کی کمر ٹوٹ گئی، یا کوئی کسی کا جوان بھائی یا بھائی فوت ہو جائے، تو کہتے ہیں بھائی تو بھائیوں کے لیے ایک بازو ہوتے ہیں، طاقت ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا تو دایاں بازو کٹ گیا نا. تو کیا وہ فزیکلی طور پر، حقیقی طور پر اس کا بازو کٹ جاتا ہے، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ شیخ اس میں ایک اختلاف ہے، مجھے جو اکثر رہتا ہے، یہ جو شعراء ہوتے ہیں یہ اسی چیز کو حقیقی اور مجازی کو کہہ کے نا سر جو مرضی اول فول بکتے جائیں. تو جب آپ ان کی پکڑ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں نہیں اصل میں نا تم یہ مجازی مطلب ہے. وہ کہا نا کہ پتہ نہیں آدم کے کسی روپ کی تصدیق نہ کرنا، پھرتا ہے دنیا میں خدا بیس بدل کر، اور انہوں نے کہا نا کی جائے، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حقیقی نہیں کہا،
یہ اصل میں مجازی کہا ہے. تو میں پھر سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں بھائی زو معنی بات کرنا ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے. قلو قولاً سدیدہ، سیدھی سیدھی گل کرو. یہ تو وہ اس آڑ کو لے کر نا وہ بزرگوں کی جو شاعری ہے بلے شاہ اور ادھر ادھر پھر جو کفریہ اور شرکیہ ہوتی ہے وہ یہی آڑ لیتے ہیں، اور اسی پر پھر وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا کانسیپٹ بھی لے کر آتے ہیں. ہاں جو آپ نے بزرگ بولا ہے نا لفظ، اچھا اس بزرگی کا معنی بزرگ جو ہے نا، کہتے ہیں کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی بعقل است نہ بسال. تونگری بدل است، کیا لکھنا تھا، بدل است نہ بمال. کہتے ہیں یہ جو بزرگی ہے نا یہ انسان کی عقل کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ عمر کے بڑھنے کو بزرگی کہتے ہیں. اسی طرح جو انسان کی تونگری اور سخاوت اور انسان کا سخی ہونا یہ انسان کے دل کا ہوتا ہے، نہ کہ اس شخص کو سخی کہتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ. بزرگی بعقل است نہ بسال، تونگری بدل است نہ بمال. ٹھیک ہے، شیخ سعدی نے کہا تھا. اچھا جی، بہرحال دیکھیے آپ، میں یہ تھوڑا سا ایک نا تمہید باندھ لوں، آپ کی بات کا بھی میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں چلے آپ کی بات کا جواب پہلے دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو کسی بھی مجاز کے معنی کے ساتھ استعمال کرنا یہ الحاد فی اسماء اللہ و صفاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو یلحدون فی اسماء، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کا مطلب ہوتا ہے راہ راست سے ہٹ جانا. لحد اسی لیے کہتے ہیں نا وہ جو سائیڈ پہ قبر ہوتی ہے، ایک قبر ہوتی ہے درمیان میں وہ جہاں پر میت کو رکھتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے سائیڈ پہ، مطلب اس کو کروٹ میں نیچے کھود کر نکالتے ہیں، لحد کہتے ہیں. تو اس لحد کو بھی اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سائیڈ پہ ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سے لفظ الحاد بھی نکلا ہے. تو الحاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے. امام شیخ الاسلام نے تیمیہ نے العقیدۃ الواسطیہ کے اندر اس آیت کو نقل بھی کیا ہے، اور شیخ ابن عثیمین نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر بھی کی ہے کہ الحاد کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایک الحاد فی الآیات ہے، وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. وہ الحاد انکار کا بھی ہے جیسے معطلہ تھے. الحاد یہ ہے کہ آپ اس میں مجازی معنی وہ جو قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے آپ ظاہر کو چھوڑ کر اس کے حقیقی آپ کہتے ہیں یہ مجاز میں استعمال ہوا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء کو یا اللہ تعالیٰ پر کے اسماء پر دلالت کرنے والا کسی اور زبان کا لفظ ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہم لفظ بولتے ہیں رب، تو اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یا فارسی میں پروردگار. تو اب یہ پروردگار کے معنی میں یعنی پروردگار کو استعمال کرے گا اور ایسے معنی میں استعمال کرے گا جو مخلوق کے لیے نہیں ہے، تو وہ اصل میں ملحد شخص ہے. ملحد فی اسماء اللہ و صفاتہ یا فی معان اللہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اسماء کے معنی میں الحاد کر رہا ہے. تو اس کو تو کسی طور پر بھی یہ جو کہتے ہیں نا مجازی معنی، مجازی خدا تو حقیقی خدا، تو یہ سب قسم کی صوفیاء کی جس کو کہتے ہیں کہ ڈرامے بازیاں ہیں. یہی لفظ سب سے مناسب ہے جو اس وقت نوکے زبان پہ آیا ہے. یہ ان کی سب قسم کی بالکل ڈرامے بازیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی ایسے مجاز کی اسلام نے اجازت دی ہے. جو مجاز لغت میں مانتے ہیں
میں نے کل بھی کہا تھا شیخ الاسلام نے تیمیہ کا تو یہ موقف ہے کہ بھئی مجاز وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، کلام میں حقیقت ہی ہوتا ہے. تو جہاں بھی کوئی لفظ آتا ہے وہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ اپنے معنی کو واضح کرتا ہے، اور جس سیاق میں وہ کلام استعمال ہوتا ہے وہاں وہ حقیقت ہی ہوتا ہے. چاہے وہ 10 معانی کے لیے آ جائے، وہ 10 جگہ پر بھی حقیقت ہوتا ہے. لیکن وہ جس سیاق و سباق میں آیا ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ اس کا معنی کریں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم نے چونکہ لغت کو سمجھ رہے ہیں، اور فقہ کے اندر، اصول فقہ کے اندر، اور اسی طرح اہل السنہ میں سے بھی بہت سارے علماء مفسرین کلام عرب میں مجاز کو تسلیم کرتے ہیں کہ مجاز ہوتا ہے. اب وہ مجاز کہاں تک ہوتا ہے، کل بھی میں نے عبارت پڑھ کے سنائی تھی شیخ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ تعالی کی، کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں آپ مجاز کو لے کے آئیں. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں یہاں پر، اور مجھے یاد کروائیے گا دونوں گروپس کے اندر میں اس کا. شیخ محترم آواز آپ کی مدھم ہو جاتی ہے آتے آتے، اب آواز ہی نہیں ہے آپ کی. ہاں ایسا ہوتا ہے. پھر آج بہت ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں. اچھا جی. آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا جی. شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب کہتے ہیں تیسیر الاصول میں، ولا يجوز الاعتماد على المجاز مطلقا في تعویل اسماء اللہ سبحانہ وتعالی وصفاته لمانع شرعی وهو قول اللہ سبحانہ وتعالی فلا تضربوا للہ الامثال، وقول اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تفسیر میں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے مجاز پر اعتماد کرنا مطلق طور پر جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے، مطلق طور پر آپ مجاز کا سہارا اس میں لے ہی نہیں سکتے، آپ اس میں مجاز کو نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ شرعی معنی آ گیا. وہ شرعی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود یہ بتا دیا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو ہم تو جو اہل سنہ اور سلف صالحین کے منہج کے اوپر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ترویج کی جائے، تو اگر کلام عرب میں ہم مجاز مان بھی لیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں مجاز کی بحث کو کوئی دخل حاصل نہیں. بہرحال ہم نے سمجھنا ہے کہ اب حقیقت اور مجاز کیا ہے. آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر کمر توڑ کر رکھ دی، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی طور پر ہی اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ صدمہ بہت بڑا لگا ہے اس. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کل میں نے مثال دی تھی، لفظ بولتے ہیں نہر چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں نہر چل رہی ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں پنڈی سے چل پڑا ہوں. بھائی آپ پنڈی سے پیدل آ رہے ہیں؟ نہیں، آپ تو گاڑی میں، گاڑی چل رہی ہے، آپ تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ریاض ایئرپورٹ سے یا جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے
میں پاکستان کے لیے چل پڑا ہوں. تو جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں تو گویا کہ یہ کلام میں اگر اس طرح کا مجاز ہے تو ٹھیک ہے، کلام میں مجاز جائز ہے. کوئی بندہ فلسفی اٹھ کے کہے کہ بھائی آپ جہاز تو فضا میں اڑ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، آپ تو نہیں چل رہے، تو آپ نے کیوں کہا کہ بھائی میں جدہ ایئرپورٹ سے چل پڑا ہوں؟ تو یہ کلام میں دنیا کی ہر زبان میں یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس زبان کو جاننے والے سمجھ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نہر چل رہی ہے، تو کوئی شخص کہے بھائی پانی چل رہا ہے، نہر تو نہیں چل رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجاز ہے، مجازن ایسا بولا جاتا ہے. نہر بول کر اصل میں نہر میں چلنے والا پانی مراد دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ محل بول کر حال مراد ہوتا ہے. یعنی محل وہ نہر ہے جس میں پانی بہ رہا ہے، وہ زمین کا حصہ، اور پانی اس میں حال ہے. اللہ یحلو، اس میں جو حال ہے، جو اس میں موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ محل بول کر، نہر کو بول کر اصل میں پانی کا جریان، پانی کا بہاؤ مراد لیا گیا. قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں جس کو مجاز کے اوپر محمول کیا جاتا ہے. بہرحال ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز ہے کیا. وین قاسم الکلام، ہاں سادہ معنی اس کا کیا کیا کہ حقیقت کہتے ہیں جب کسی لفظ کو اس کے اصل موضوع لاہو معنی میں، موضوع لاہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، اس کے اصلی حقیقی موضوع لاہو معنی میں استعمال کیا جائے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے. جب اس موضوع لاہو سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں وہ استعمال ہوگا تو کہیں گے کہ یہ مجازن استعمال ہو رہا ہے، یہ توسعاً اس طرح کر دیا گیا. تو یہ حقیقت اور مجاز ہے. وَيَنْقَسِمُ الْكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الْاِسْتِعْمَالِ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، کلام اپنے استعمال کے اعتبار سے حقیقت اور مجاز کی طرف تقسیم ہوتا ہے. فَالْحَقِيقَةُ هِيَ، حقیقت یہ ہے، اللفظ المستعمل فی ما وُضِعَ لَهُ، ایسا لفظ جس کو اس کے موضوع لہو معنی میں استعمال کیا جائے. اللفظ ایسا لفظ، المستعمل جس کو استعمال کیا جائے، فیما اسی معنی میں، وضع لہ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا. مثل اسد للحیوان المفترسی، اس کو چیر پھاڑ کرنے والے یعنی درندے، ایک حیوان کے لیے اسد ان کا لفظ بولا جاتا ہے جو کہ درندہ ہے. تو یہ لفظ اسد یعنی اس شیر کے لیے جس کو ہم شیر کہتے ہیں، درندے کے لیے جب اسد بولا جائے گا تو یہ اس کے لیے حقیقت ہوگا. جب آپ کسی انسان کے لیے بولیں گے تو یہ مجاز ہوگا، یہ مجاز. فخرج بقولنا المستعمل، کہتے ہیں جب ہم نے کہا کہ بھئی حقیقت ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو مستعمل ہو، تو کہتے ہیں اس سے محمل خارج ہو گیا. محمل کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی معنی میں. فلا یسمى حقیقتا ولا مجازا، لفظ محمل کو نہ حقیقت کہتے ہیں نہ مجاز کہتے ہیں، اس کا معنی ہی نہیں ہوتا، تو اس کو حقیقت اور مجاز کیا کہنا. فخرج بقولنا فيما وضع له، ہم نے جو کہا حقیقت وہ ہوتا ہے جب لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا جائے، وضع له جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں یہ کہنے سے مجاز خارج ہو گیا، کیونکہ مجاز میں لفظ اپنے فی ما وضع له معنی کے علاوہ میں استعمال ہوتا ہے، فی غیر ما وضع له میں استعمال. تو یہ قید لگا کے ہم نے مجاز کو خارج کر دیا. وَتَنْقَسِمُ الْحَقِيقَةُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، پھر حقیقت کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لغویۃ و شرعیۃ و عرفیۃ. ایک حقیقت لغوی ہوتی ہے، ایک حقیقت شرعی ہوتی ہے، ایک حقیقت عرفی ہوتی ہے. حقیقت لغویہ اس کو کہیں گے الحقیقت اللغویۃ ہی اللفظ المستعمل فی ما وضع له فی اللغت، لغت میں جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں استعمال ہونے والا لفظ. لغت میں ڈکشنری میں جس معنی کے لیے اس لفظ کو رکھا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، جب وہ اس معنی میں استعمال ہوگا لغتاً
تو ہم کہیں گے لغوی طور پر یہ حقیقت ہے، اور جب کسی دوسرے معنی میں لغوی طور پر استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ لغوی طور پر مجازن استعمال ہو رہا ہے۔ فخرج بقولنا فی اللغات، ہم نے کہا کہ لغت میں اس معنی میں لفظ کا استعمال ہونا جس معنی کے لیے اس لغت میں اس کو وضع کیا گیا ہے، اس سے خارج ہو گیا الحقیقت الشرعیت والعرفیت، لغت کہہ کے ہم نے حقیقت لغویہ کو، حقیقت شرعیہ کو، حقیقت عرفیہ کو خارج کر دیا۔ مثل ذالک الصلاۃ، کہتے ہیں مثال و ذالک، اس کی مثال الصلاۃ، الصلاۃ کا لفظ ہے۔ فإن حقیقتها اللغویہ، پس بے شک جو لفظ صلاۃ ہے اس کی لغوی حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ جب جا کے اس کا لغت میں معنی دیکھتے ہیں، کلام عرب میں اس کا معنی دیکھتے ہیں، تو اس کا کلام عرب میں، لغت میں، ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہے الدعا، اس کا لغوی معنی دعا ہے۔ تحمل علیہ فی کلام اہل اللغہ، جب لغوی کوئی بات کر رہا ہوگا اور صلاۃ کا لفظ بولے گا تو اس وقت اس دعا کے معنی میں اس کو محمول کیا جائے۔ لیکن جب یہ شرعی مفہوم میں آئے گا پھر شرعی حقیقت کا اعتبار ہوگا، لغوی حقیقت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بعض اوقات لغوی اور جو لغوی حقیقت اور شرعی حقیقت دونوں سیم ہو جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، لغت میں بھی اسی معنی کے لیے لفظ تھا، اور قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی اور شریعت میں بھی اسی معنی کے لیے اس کو رکھا گیا، تو اس کی حقیقت لغویہ، حقیقت شرعیہ آپس میں موافق ہو گئی۔ لیکن اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب کسی لفظ کا لغت عرب میں معنی دیکھتے ہیں تو اس کا اصلی معنی، اس کی جو جنم بھومی ہے وہاں سے اس کا معنی اس کا دیکھتے ہیں، تو اس کے اوریجن سے معنی اس کا آ رہا تھا دعا، صلاۃ کا۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا قائم کرو، دعا کا اہتمام کرو۔ دعا تو اب کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی دعا ہو گئی، اللہم انصرنا علی الکافرین، یہ بھی دعا ہو گئی۔ تو آپ نے اقیم الصلاۃ پر کیا عمل کر دیا؟ نہیں۔ کوئی شخص اس سے اٹھ کر کہے، جیسے وہ غلام احمد پرویز تھا، اس نے لغت کے ذریعے ہی تو قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کی نا لوگوں کو، کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، تو قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا ہم عربی زبان کو سمجھتے ہیں، عربی کی ڈکشنری ایک دو رکھ لے، اس کو تو خیر عربی زبان بھی کوئی نہیں آتی تھی، بہرحال اس نے جو ہے وہ لوگوں کو چونا لگانے کی بہرحال کوشش کی ہے۔ اس نے کہا صلاۃ کا معنی تو دعا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، جو بھی آپ اللہ توبہ کرتے ہیں وہ نماز ہی ہے، تو اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے وہ نظام قائم کرنا۔ تو اب یہ گمراہ کہاں سے ہوا کہ ایک حقیقت لغویہ تھی الصلاۃ کی اور ایک حقیقت شرعیہ تھی۔ اقیم الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ ایسی عبادت جو مخصوص ارکان کے ساتھ، مخصوص اذکار کے ساتھ، مخصوص رکعات جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، دونوں طرف تکبیر تحریمہ ہے، اور اس میں اذکار ہیں، اور اس کے مخصوص اوقات ہیں 5، ان اوقات میں ان ارکان اور ان اذکار کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے کہ مخصوص عبادت، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ حقیقت 5 نمازیں فرض ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں 5 دفعہ دعا کرنا فرض ہے، مجرد دعا، ویسے نماز میں ہوتی تو دعا ہے۔ سیام کا معنی رک جانا، صوم کا معنی، سیام کا معنی امساک ہے، لیکن کیا امساک کا مطلب کیا رک جانا؟ کہ کوئی شخص کہے کہ بھائی میں بس نا جو ہے وہ آج گھر میں رک رہا ہوں، تو یہی حکم دیا ہے کہ آج کام پہ نہیں جاؤں گا تو یہ میرا روزہ ہو گیا، نہیں۔ لغت کے اندر سیام کا معنی یا صوم کا معنی، اس کی لغوی حقیقت یا اس کا معنی الامساک عن الشیء، لیکن شرعی معنی کیا ہے؟ الامساک عن الطعام والشراب وکل المفطرات، الامساک عن الطعام والشراب وفی شیخ بن حسین، الامساک عن الطعام والشراب وما فی معناہما وکل المفطرات من الفجر الى غروب الشمس، کھانے پینے اور ہر وہ چیز جو کھانے پینے کے حکم میں آتی ہے
اور جمی وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں شرعی طور پر، ان سے رک جانا فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کو شریعت کی حقیقت میں لوگ روزہ کہتے ہیں۔ سیام کا شرعی حقیقی معنی کیا ہے؟ یہ والا کہ کھانے پینے اور جمی مفطرات سے فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانے کا نام روزہ ہے۔ والحقیقت الشرعیہ هی اللفظ المستعمل فیما وضع له فی الشرع، ایسا لفظ جس کو استعمال کیا جائے فیما، اس معنی میں، جس معنی میں اس کو شرع کے اندر وضع کیا گیا ہے، شریعت میں جو اس کا معنی متعین کیا گیا ہے اس معنی میں اس کو استعمال کرنا، یہ اس کی حقیقت لغویہ ہو جائے گی۔ فخرج بقولنا فی الشرع الحقیقت اللغویۃ والعرفیۃ، جب ہم حقیقت شرعیہ بولیں گے تو اس سے حقیقت لغویہ اور حقیقت عرفیہ خارج ہو جائے گی۔ مثال ذالک الصلاۃ، پھر یہاں پر آپ الصلاۃ کی مثال لے لیں، فإن حقیقت الشرعیۃ، پس اس کی شرعی حقیقت یہ ہے، الاقوال والافعال المعلومۃ، کچھ مخصوص اقوال افعال کا نام ہے، المفتتحۃ بالتکبیر المختتمۃ بالتسلیم، جس کو شروع کیا جاتا ہے اللہ اکبر سے اور جس کا اختتام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر۔ فتحمل فی کلام اہل الشرع علی ذالک، جب شریعت کے کلام میں لفظ صلاۃ آئے گا تو اس کو اسی معنی میں محمول کیا جائے گا۔ آپ اس وقت حقیقت لغوی مراد نہیں لیں گے، حقیقت عرفی مراد نہیں لیں گے، اس وقت حقیقت شرعی جو شریعت نے اس کا معنی متعین کیا ہے، شریعت میں صلاۃ کو اس معنی کے لیے استعمال کیا گیا۔ والحقیقت العرفیہ، تو حقیقت عرفیہ سے مراد یہ جو میں کہہ رہا تھا نا، کمر ٹوٹ جانا اور اس طرح، یہ عرف میں استعمال ہوتے ہیں، یہ جس زبان کا اسلوب ہے اس زبان والے سمجھتے ہیں۔ ہے اللفظ المستعمل فیما وضع له فی العرف، عرف کے اندر، کسی معاشرے میں، کسی عرف میں، کسی زبان میں، کسی لہجے میں، کسی تہذیب میں کوئی لفظ جس معنی کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے یا جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے تو وہ پھر اس کی عرفی، اب اس کی آپ دیکھ لینا، یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں ریڈ لائٹ، ریڈ لائٹ جب آپ دیکھتے ہیں سگنل کے اوپر، ٹریفک سگنل پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ اسٹاپ، رک جاؤ، رکنا ہے۔ آپ جب کوئی گاڑی جا رہی ہے مثال کے طور پر اور اس کے اوپر ریڈ کلر کا ہوٹر لگا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایمبولینس۔ ہاں، اس کو راستہ دینا ہے، یعنی اس کو راستہ دینا ہے، یہ ایمبولینس جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی جگہ پہ ریڈ لائٹ لگی ہوتی ہے، سوری ریڈ لائن لگی ہوتی ہے، تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نو پارکنگ ایریا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک غیر لفظی دلالت ہے، یا منطق میں جا کے پڑھیں گے، منطق ہم نے پڑھنی ہے اس سمیسٹر میں، پڑھنی ہے اگلے سمیسٹر میں، اسی میں سر۔ اسی میں پڑھنی ہے۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر لفظی وضعی دلالت ہے کہ ہم نے ریڈ لائٹ کو ٹریفک سگنل کے اوپر ہم نے اس مقصد کے لیے وضع کر دیا ہے۔ اب عرف یہ ہے پوری دنیا کا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ہمارے علاقے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ریڈ لائٹ پر گزر جاتے ہیں اور گرین لائٹ کے اوپر رک جاتے ہیں، تو وہ یہ عرف قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ پوری دنیا میں یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ہاں، تو جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر بلو جو ہوٹر ہوتا ہے وہ عام طور پہ پولیس کی گاڑیوں کے اوپر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، تو یہ عرف کے اندر اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ کسی معاشرے میں، کسی عرف میں وہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کی نہ حقیقت لغوی مراد ہوگی نہ حقیقت شرعی مراد ہوگی، جس معاشرے اور عرف میں استعمال ہو رہا ہے اس کا اس عرف میں لوگوں کے ہاں متعارف، عرف سے مراد ہے جس سے لوگ متعارف ہیں، وہاں کے لوگ متعارف ہیں، تو جب وہ معنی مراد لیں گے، بہت سارے دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں، سرائکی زبان میں ایک ہی چیز کے لیے اور لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے ہاں وہی لفظ پنجابی کے اندر جو سرائکی میں بھی موجود ہے وہ کسی اور معنی کے لیے استعمال کریں، ہم کسی اور معنی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہماری حقیقت عرفیہ ہے
کہ پنجابی کے عرف میں یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہو، تو سرائکی کے اندر یہی لفظ ان کے عرف میں اس معنی میں استعمال ہو۔ خارج ابھی تو میرا ایک سوال تھا۔ حقیقت اللغویت و شرعیت، تو جب ہم نے عرف کہا تو عرف سے پھر لغوی اور شرعی حقیقت خارج ہوگی۔ مثال ذالک الدابہ، جب آپ الدابہ بولتے ہیں فإن حقیقت العرفیہ ذات الاربع من الحیوان فتحمل علیہ فی کلام اہل العرب، کہتے ہیں کہ بھائی دابہ کا جو لفظ بولا جاتا ہے نا عرف کے اندر ہے، ویسے تو دابہ ہر چوپائے کو بول دیتے ہیں، اور لیکن عرف کے اندر جب دابہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایسے حیوان کو کہتے ہیں جو چوپایا ہوتا ہے، چار ٹانگوں والا ہوتا ہے۔ تو جب عرف کے اندر یہ لفظ بولا جائے گا تو آپ اس سے جو ہے وہ مطلب آپ سانپ بچھو، حالانکہ دابہ تو اس پر بھی لغوی طور پر بولا جا سکتا ہے، تو سانپ بچھو پھر آپ مراد نہیں لیں گے، آپ اس سے چوپایا ہی مراد لیں گے۔ وفائدۃ معرفت تقسیم الحقیقت الی ثلاثت اقسام، جو ہم نے حقیقت کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حقیقت شرعی ہوتی ہے کہ شریعت میں وہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ حقیقت لغوی ہوتی ہے کہ اہل لغت کس معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت عرفی ہوتی ہے کہ کسی عرف کے اندر لوگوں کے ہاں متعارف کسی معاشرے میں کسی علاقے کے دستور میں وہ لفظ کس معنی میں بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے ان نحمل کل لفظ علی معناه الحقیقی فی موضع استعمال ہی، کہ ہم جب وہ لفظ کہیں پڑھیں گے، ہم کسی شریعت کی نص میں پڑھیں گے تو ہم اس کو حقیقت شرعی پر محمول کریں گے، جب ہم کسی لغت کی کتاب میں پڑھیں گے، ڈکشنری میں پڑھیں گے تو اس کا ڈکشنری والا حقیقی معنی مراد لیں گے، اور جب کسی عرف اور دستور کے اندر وہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو ہم اس کا عرفی معنی، عرفی حقیقی معنی پر اس کو محمول کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو شرعی لفظ کو پڑھ کے شرعی معنی میں غلطی نہیں کریں گے، لغوی معنی میں غلطی نہیں کریں گے، اور اسی طرح۔ اچھا جی، مثال اس کی بڑی اچھی مثال میرے ذہن میں آئی ہے، شراب۔ جب ہم بولتے ہیں، جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، اردو پنجابی وغیرہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں، جب ہم شراب بولتے ہیں تو ہمارا کیا مراد ہوتا ہے؟ الکحل۔ ہاں، یعنی نشہ آور مخلوق، یعنی الخمر مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن جب عربی لغت کے اندر اس شراب کے لفظ کو بولا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پینے والی ہر چیز، پینے مشروب، ہر پینے والی چیز کو شراب ہر کہتے پینے والی چیز مشروب۔ ہیں، سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ کل مشروب شراب فی العربیت فی لغت اہل العرب، ٹھیک ہے۔ تو اما فی لغتنا شراب فہو الخمر، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کوئی شخص یہ یعنی اردو دان طبقے میں کھڑے ہو کے کہے آپ کو کس نے کہا ہے شراب حرام ہے؟ شراب کا تو ذکر قرآن مجید میں شراب طہورہ بھی آیا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلوغ المرام میں آیا ہے، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، پڑھی ہے نا حدیث؟ جی اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ ثم لینزعہ، ایسے ہی ہے، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، جب تم میں سے کسی ایک کے شراب میں، وہاں شراب کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مشروب میں، جب تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، پی جانے والے چیز میں مکھی گر جائے تو آپ اس کو پہلے ڈبوئیں، نکال کے پھینک دیں، اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ فَإِنَّهَا فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ۔ اچھا جی، جب بھی مکھی گرتی ہے اس پر گرتی ہے جس پر پہ بچاؤ کرتی ہے، جس میں بیماری ہوتی ہے۔ تو اب یہ شراب کا لفظ ہے، تو کوئی شخص کہے بھائی میں نے کیا غلط کہا ہے، میں نے کیا غلط کہا ہے؟ بھئی آپ نے بالکل غلط کہا ہے، آپ یہاں پر کھڑے ہو کے ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں شراب پی رہا تھا، میرے شراب میں یہ چیز گر گئی، میں نے شراب میں سے اس کو نکال دیا، تو لوگ کیا کریں؟ لوگ جوتے ہی ماریں گے بھائی، لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو جوتے مارنے چاہیے، اگر وہ جوتے نہیں مارتے تو وہ لوگ بڑے ان کو تھوڑا سا ان کو ادب سکھانا چاہیے کہ بھئی ایک بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے
کہ میں نے شراب پی، شراب کی مجلس چل رہی تھی اور میرا ملازم شراب لے کے آیا تو وہ یہ بول رہا ہے، تو ممبر پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے یا کسی بھی گلی چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے، تو بندوں کو پوچھا جائے گا بھئی آپ کے پاس کیا جوتے نہیں تھے؟ یہ جوتے زیادہ قیمتی تھے کہ آپ نے کہا کہ پھینکا تو اتنے 20,000 روپے کا ہینڈ میڈ میرا لیدر کا بنا ہوا جوتا ہے تو کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کنجوسی کی وجہ سے جوتا نہیں مارا، یہ کیا وجہ بنی؟ یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو بھئی آپ عربی جب ادھر جا کے بولیں گے نا شراب کا لفظ تو کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، لیکن ہماری حقیقت عرفیہ میں جو ہم اردو بولنے سمجھنے والے یا ایون پنجابی سرائکی یعنی ہندوستان کا سارا جو طبقہ ہے، شاید افغانستان بھی، فارسی بھی اسی میں آتے ہیں، تو وہ شراب کا لفظ جو ہے وہ خمر کے لیے بولا جاتا ہے، خمر کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت عرفیہ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ان نحمل کل لفظ علی معنیہ الحقیقی، کہ ہم محمول کریں، معنی لیں ہر لفظ کا علی معنیہ الحقیقی، اس کے حقیقی معنی کے مطابق، فی موضع استعمال ہی، اس کے استعمال کی جگہ کے مطابق، وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اب لسان العرب ان میں منظور پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر اس کی حقیقت لغویہ مراد ہوگی، اب لغت ڈکشنری کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، اس میں احکام و مسائل ہوں گے، اس میں شریعت بیان ہوئی ہے، اس میں آپ کو لغت کے قواعد بتانے کے لیے قرآن مجید نہیں آیا۔ ہاں قرآن مجید لغت کے قواعد کی سب سے عمدہ کتاب ہے، لیکن قرآن مجید میں جو آپ کو نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا، یا کسی بھی حلال و حرام کا، تو وہاں پر وہ حقیقت شرعیہ بتانے کے لیے وہاں اس کا شرعی معنی لیں گے، دوسرا معنی غلام احمد پرویز والا لیں گے تو آپ ملحد اور زندیق ہوں گے۔ فَيُحْمَلُ فِي استعمال اہل اللغت علی الحقیقت اللغویہ، کہتے ہیں لفظ کو محمول کیا جائے گا اس کے فی استعمال اہل اللغہ، لغت والوں کے استعمال میں، علی الحقیقت اللغویہ، اس کی لغوی حقیقت کے مطابق معنی لیا جائے گا، لغت میں وہ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، و استعمال شرعی، و فی استعمال شرع، اور شرع کے استعمال میں اس لفظ کو محمول کیا جائے گا علی الحقیقت شرعیت، شرعی حقیقت کے مطابق، و فی استعمال اہل العرف، اور کسی لوگوں کے دستور کے استعمال میں اس کو حقیقت عرفیہ پر محمول کیا جائے گا۔ تو پھر مجاز کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجاز اس کے الٹ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو اس کے موضوع لاہو، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا، چاہے وہ لغت میں، چاہے شرع میں، چاہے عرف میں، تو اس معنی میں اس کو استعمال کرنا حقیقت ہوتا ہے۔ جب اس کے غیر میں اس کو استعمال کریں گے، یعنی لغت میں ایک لفظ کے 10 معنی آتے ہیں، تو ایک معنی اس کا لغت کا یا ایک یا دو معنی اس کے حقیقی ہوں گے، باقی اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ مجازی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مجاز یہ ہوتا ہے اللفظ المستعمل، ایسے لفظ کو مجاز کہتے ہیں جس کو استعمال کیا جائے فی غیر ما، اس معنی کے علاوہ میں، وضع لہو، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا، اس کے علاوہ معنی میں استعمال ہونے والے لفظ کو مجاز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جس معنی کے لیے کسی لفظ کو وضع کیا گیا، اسی معنی میں اس لفظ کے استعمال کو حقیقت کہتے ہیں، اور جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا اس سے آگے گزر کر کسی اور معنی کے لیے اس کو استعمال کرنا مجاز کہلاتا ہے۔ ہاں جیسے کہ آپ جب بولتے ہیں اسد للرجل الشجاع، بہادر اور دلیر آدمی کے لیے جب آپ بولتے ہیں اسد، تو یہ مجاز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی 4 ٹانگیں ہیں اور یہ چیر پھاڑ کرتا ہے، یہ جنگل کا درندہ ہے، یہ جنگل کا بادشاہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دنیا کا بادشاہ ہے، جنگل کا بادشاہ نہیں ہے، جنگل بھی دنیا میں ہی آ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں شیخ بات؟ محترم اب ختم ہو گیا ہے شیخ محترم؟ جی کسی کا کوئی سوال ہے نا جو پڑھا ہے اس کے حوالے سے، کسی کا کوئی سوال، کوئی عبارت سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، باقی تو ظاہر ہے مکمل ہو گیا۔ شیخ محترم یہ پوچھنا تھا کہ اسائنمنٹ اپلوڈ کیسے کرنی ہے؟ وہ صاحب نمبر نہیں اٹھا رہے اصل میں تو ان اس کی کا پوچھنا تھا۔ اپ لوڈنگ کے ساتھ ان کا تو
نہیں ہے آپ کا، اگر ادھر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے LL کیا اس کو بولتے ہیں آپ لوگ، LLMS LMS LMS. LMS. ہاں کسی دوست کو پتا ہو تو مجھے ذرا گائیڈ کر دے. ہاں ٹھیک ہے، یہ جو میل ڈسکشن گروپ ہے نا، اس میں شہباز بھائی یا جس بھائی کو بھی پتہ ہے نا، تو اس کی مکمل جو اس کا طریقہ کار ہے، بلکہ بہنوں کے گروپ میں بھی بھیج دیں اور بھائیوں کے گروپ میں بھی بھیج دیں دوبارہ. ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بار بار بتایا ہے. بھائی بار بار اگر کسی کو پہلے نہیں کسی نے دیکھا تو آپ اس کو بتائیں، تو میل ڈسکشن گروپ میں بھی بھیج دیں، اور کوئی بہن جو ہے وہ فیمیل ڈسکشن گروپ میں بھی بھیج دے، تاکہ شہباز بھائی اس کو وربلی تھوڑا سا بتا سکتے ہیں آپ اس وقت، میں کیونکہ ٹائم اس کی ویسٹ نا نہیں وہ کرنا ہے. میں اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے بھیجتا ہوں انشاءاللہ یہ کلاس کے بعد.